वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है नूर की। नूर अपने 2 भाई बहन और अपनी अम्मी के साथ घर में रहती थी। उसके अब्बू के काफ़ी साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। नूर और उसका भाई कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे और वो अच्छे स्टूडेंट भी थे। एक दिन नूर की बड़ी बहन घर आती है और वो अपनी अम्मी से बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसका नाम ज़ोहैब है। उसकी अम्मी को कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि ज़ोहैब की भी फैमिली राज़ी थी नूर की बहन से शादी के लिए। ये दोनों फैमिली आपस में मिलते हैं और इनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। ज़ोहैब की बहन शैला, जो कि थोड़ी सी अजीब मिजाज की लड़की थी, उसे नूर की बहन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन उसने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। शादी के दिन करीब आ गई और धूमधाम से शादी भी हो गई। कुछ अरसा तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन एक दिन नूर की बहन अपनी अम्मी को फ़ोन करती है और वो बताती है कि उसकी ज़ोहैब के साथ काफ़ी लड़ाई हो रही है। उसकी अम्मी अपनी बेटी को समझाते हुए ये कहती हैं कि बेटा, शादी में ये सब चीज़ लगा रहता है, लेकिन तुम्हें ही समझना होगा, लड़कियों को ही घर बसाना होता है। ऐसे ही कहकर वो हमेशा अपनी बेटी को समझाती रहती, लेकिन दूसरी तरफ नूर, जो कि थोड़ी ओपन माइंडेड थी और थोड़ी खुले ज़बान की थी, वो हमेशा यही कहती, हर वक्त आप ही की गलती नहीं हो सकती। मैं हमेशा देखती हूँ ज़ोहैब भाई की बहन हमेशा बीच में इंटरफेयर करती हैं। कुछ दिन के लिए नूर अपनी बहन के घर रहने के लिए चली जाती है और उस बीच में भी ज़ोहैब और उसकी बहन के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। ज़ोहैब की बहन शैला, जो कि हमेशा लड़ाई की ही रीज़न बनती थी, वहाँ पे नूर खड़ी हमेशा यही देखती कि लड़ाई लगाने की वजह कोई और नहीं, सिर्फ शैला होती थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब ज़ोहैब और उसकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही थी, तभी नूर ने कहा, जिस बात को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं, आपको पता है कि इस बात का असली जड़ क्या है? नहीं, ज़ोहैब पूछता है नूर से। वो कहती है, आपकी बहन शैला, वो नहीं चाहती कि मेरी बहन इस घर में रहे और इस लड़ाई की भी वजह आपकी बहन है। ज़ोहैब जबकि नूर को उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि तुम मेरी बहन पे गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। दूसरी तरफ जब ज़ोहैब नूर पे गुस्सा होता है तो उसकी बहन शैला दूर खड़ी मुस्कुराती है, मानो जैसी कोई शैतानी हंसी है उसके चेहरे में। शैला शुरू से ही नूर की बहन को पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो भाभी बन करके इस घर में आए, जबकि ज़ोहैब के माँ बाप ज़ोहैब की बीवी को काफ़ी पसंद करते थे। और दूसरी तरफ शैला, जो कि अपनी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि अब वो उसे उस घर में बर्दाश्त भी करना नहीं चाहती थी। लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ज़ोहैब, नूर और शैला के बीच में बहुत लड़ाई होती है, जिसके बीच में नूर की बहन पिस जाती है बेचारी। नूर शैला को बहुत बुरा भला बोलकर अपनी बहन को अपने घर वापस लेकर के चली जाती है। नूर की अम्मी नूर पे काफ़ी गुस्सा होती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे तो मेरी बेटी का घर ख़राब हो जाएगा। लेकिन नूर की बहन ने भी इस बार अपनी अम्मी से कह दिया, अम्मी आज तो हद ही पार हो गई, अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। नूर ने ठीक कहा और ठीक किया कि मुझे ये चीज़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो दोनों बहन अपने घर ही पे होती दिन भर और उसकी अम्मी, वो बेचारी गम में डूब गई थी कि अब मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अब क्या होगा। नूर हमेशा अपनी अम्मी को यही समझाती कि किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब होती, आप ऐसा क्यों सोचती हैं, और अगर ऐसी बात है तो ज़ोहैब भाई को खुद आना चाहिए आप ही को लेने के लिए। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा गुजर जाता है। एक दिन की बात है, जब नूर कॉलेज से आती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। उसकी अम्मी उसे आवाज़ देती हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वो अपनी अम्मी से कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ा आराम करूँगी, मुझे बहुत थकावट सा महसूस हो रहा है। ये कहकर नूर अपने कमरे में चली जाती है और वो एक गहरा नींद सो जाती है। नूर की अम्मी उसे आवाज़ लगाती हैं, अरे नूर उठो, शाम हो गई है, मगरिब का वक्त हो गया है, अब तो उठ जाओ। लेकिन नूर, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती उसके कमरे से। तभी उसकी अम्मी कमरे में जाती हैं। वो जब नूर को उठाने की कोशिश करती हैं तो वो देखती हैं कि नूर के बदन हाथ काफ़ी ठंडे हो रहे होते हैं। वो नूर को होश में लाने की कोशिश करती हैं। वो अपने बेटे से कहती हैं कि डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। जब डॉक्टर घर आते हैं और वो नूर का चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि नूर बिल्कुल ठीक है।
ہو سکتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ پریشر اس کا ڈاؤن ہو گیا ہے، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ٹھیک ٹائم پہ کھانا پینا نہیں کرتی کیا؟ نور کی امی کہتی ہیں، نہیں ایسے تو یہ کھانا پینا صحیح سمے پہ کر لیتی ہے، لیکن آج صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اسے کمزوری ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ کچھ ٹائم میں ٹھیک ہو جائے گی اور ہوش میں بھی آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد نور جب ہوش میں آتی ہے تو وہ اپنی امی سے کہتی ہے، امی میرے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، مانو جیسے کسی نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ ہاں تم رات بھر جگ کر پڑھائی کرتی ہو، صبح جلدی کالج چلی جاتی ہو، کھانا تمہارا صحیح ہوتا نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ یہ کہہ کر نور کو سمجھا دیتی ہیں۔ اگلے دن جب وہ نور کو اٹھاتی ہیں کالج جانے کے لیے، نور بے سدھ اپنے بستر پہ پڑی بھی رہتی ہے۔ وہ آواز لگاتی ہیں اور وہ جب نور کے جسم پہ ہاتھ لگاتی ہیں تو نور کا جسم تپ رہا ہوتا ہے۔ نور پھر سے ہوش میں نہیں رہتی۔ وہ اپنے بیٹے کو آواز لگاتی ہیں اور کہتی ہیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، آج تو یہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ نور کی بہن، بھائی اور اس کی امی نور کو لے کر کے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ وہاں نور کی بہت ساری چیک اپ ہوتی ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ سارے رپورٹس کے نارمل نکلتے ہیں۔ رپورٹس میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہتے ہیں کہ آخر کیا ریزن ہے کہ یہ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بھی کچھ میڈیسن دے کے نور کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ نور اب گھر آ چکی تھی۔ اب تو نور کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ اب بے ہوش تو دور کی بات ہے، وہ تو رات بھر سوتی بھی نہیں تھی۔ نور کو ہمیشہ اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ نور یہ سب بات اپنی امی سے بھی شیئر نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اپنے گھر والوں سے۔ اس کو ہمیشہ یہی محسوس ہوتا کہ ایک کالا سایہ جو ہمیشہ اس کے اگل بغل موجود ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ اور بھی محسوس ہوتا۔ جب وہ کالا سایہ اس کے قریب آیا کرتا تھا تب اسے یہ محسوس ہوتا کہ یہاں کوئی اور بھی ہے جو اسے بچا لیتا ہے۔ نور اب ان چیزوں سے کافی پریشان ہو چکی تھی اور دن بدن نور کی ذہنی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ نور نے کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا۔ نور کی صحت کافی ڈاؤن ہو گئی تھی، اس کا وزن کافی گر گیا تھا۔ نور کی امی کافی پریشان تھیں، وہ نور کو لے کر کے بہت پریشان تھی۔ وہ یہی سوچتی تھیں، یا میرے اللہ یہ مجھ پر کیا آزمائش ہے، میری بچی کو کیا ہو گیا، میں کیا کروں۔ نور کی امی اسے لے کر کے کافی مولوی کے پاس بھی گئیں دکھانے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن نور کے گھر میں ان کی ایک پڑوسی آئیں۔ انہوں نے نور کی حالت دیکھی۔ اس وقت نور زور زور سے چیخ رہی، چلا رہی تھی۔ وہ نور کی امی سے پوچھتی ہیں کہ نور کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنی خوبصورت دیکھنے والی حسین لڑکی، اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ وہ رو رو کر کے اپنی پڑوسی سے نور کا سارا حال بتاتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ ہی جانے میری بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ تبھی وہ خالہ میری امی سے کہتی ہیں، میں ایک مولوی صاحب کو جانتی ہوں جو کہ کافی پہنچے ہوئے ہیں، آپ نور کو ان کے پاس لے کے جائیے، میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ اسے وہاں شفا ضرور ملے گی، وہ بہت اچھے عامل ہیں۔ نور کی امی اپنے پڑوسی کے بتائے ہوئے پتے پہ نور کو لے کر کے پہنچتی ہیں۔ جب مولوی صاحب نور کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور کچھ وظیفہ پڑھنے کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نور کو جو پریشان کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، ایک برا جن ہے جو ہر وقت اس کے کمرے میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس برے جن کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ بات مولوی صاحب نے اس کی امی کو نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نور کے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے جو کہ اس کا جان لے کر کے ہی ختم کرے گا۔ اس کی امی وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں اور مولوی صاحب سے کہتی ہیں، میری بچی کو بچا لیجئے، کچھ بھی کر کے، کوئی بھی تو راستہ ہوگا اسے بچانے کا۔ مولوی صاحب کچھ وظیفہ پڑھتے ہیں اور نور کو تعویذ دیتے ہیں پہننے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کا عمل ہے، یہ نور کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے کرنا ہوگا، لیکن ہاں اس وقت اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ نور کی امی نور کو تعویذ کے ساتھ لے کر کے گھر آ جاتی ہیں۔ نور کمرے میں بیٹھ کر کے عمل کرتی ہے روزانہ، اسے لیکن عمل کرتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے عمل کرنے سے روک رہی ہے، لیکن نور شروع سے ہی کافی ہمتی لڑکی رہتی ہے، اس نے ہمت نہیں ہارا، اور پتہ نہیں کیوں اسے جو دوسری چیز جو اس کے کمرے میں محسوس ہوتی ہے وہ بھی نور کی وہ عمل پورے کرنے میں مدد کر رہی تھی، لیکن نور کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ دن وقت گزر جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں نور کو یہ چیز پتہ تھا کہ وہ کالا سایہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
दिन میں تو نور کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور نور سونے کی کوشش کرتی تو اسے یہ محسوس ہوتا کہ وہ کالا سایہ اس کے آس پاس ہی ہے اور وہ اس کے جسم کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نور کے جسم میں کافی تکلیف ہوتی۔ نور چاہ کر کے بھی اپنے گھر والوں سے یہ بات نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی امی کافی تکلیف میں ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ میرے وجہ سے میرے گھر والے کو اب کوئی بھی پرابلم ہو۔ ایک طرف نور کی بہن جو اپنے سسرال سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی تھی اور دوسری طرف نور کی حالت ایسی تھی۔ یہ ساری بات نور اب اپنے گھر والوں سے چھپا رہی تھی۔ دن میں نور کی حالت ٹھیک نہیں بھی رہتی، لیکن وہ گھر والوں کے سامنے ایسا پریٹینڈ کرتی جیسے کہ اب وہ نارمل ہے۔ نور کی صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کی صحت اب بن بھی نہیں رہی تھی۔ ایک دن رات کو نور کافی پریشان رہتی ہے، وہ کالا سایہ واپس سے اس کے پاس آتا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ کچھ کرتا ہے۔ نور گھبرا جاتی ہے اور وہ اٹھ کر کے سیدھا چھت پہ چلی جاتی ہے۔ چھت پہ نور کھڑے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، اسے بس یہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی اب ختم کر لینی چاہیے۔ میں اگر اپنی زندگی ختم کر دوں گی تو میرے گھر والے کو آرام مل جائے گی، وہ ہر تکلیف سے مکت ہو جائیں گے، کم سے کم میرے وجہ سے تو میرے گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے، تبھی اچانک اس کے پیچھے سے وہ کالا سایہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نور جب مڑ کر کے دیکھتی ہے تو وہ بھیانک شکل والا اب نور کے سامنے وہ سائے کی شکل میں نہیں، اپنے اصلی چہرے میں ہوتا ہے۔ وہ ایک بھیانک، خطرناک، ڈراونا جن تھا جو نور کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ زور زور سے ہنس کر کہتا ہے، میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا نور۔ نور اس کی طرف دیکھتی ہے۔ نور اپنے ہوش و حواس پورے کھو بیٹھتی ہے، کیونکہ نور نے اب کہیں نہ کہیں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے گی۔ نور اس سایہ کی طرف بڑھتی ہے، تبھی اچانک بغل سے ایک سفید سا سایہ آتا ہے جو اس میں بے انتہا روشنی ہوتی ہے، اور وہ نور کے بیچ سے، اس کالے سائے کے بیچ سے گزرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سائے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور نور بے ہوش ہو کر چھت پہ گر جاتی ہے۔ چھت میں گرنے کی آواز سے نور کی امی چھت پر آتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو آواز لگاتی ہیں کہ نور پھر سے بے ہوش ہو گئی ہے، اسے نیچے لے کر کے چلو۔ دوسرے دن نور کی امی نور کو لے کر مولانا صاحب کے پاس پھر سے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو جن تمہیں بچایا ہے وہ جن تمہارے ساتھ کافی دنوں سے ہے، اور وہ ایک کافی اچھا جن ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں دیتا، لیکن یہ کالا جن، یہ جس نے کالا جادو تمہارے اوپر کروایا تھا۔ لیکن نور کی امی اس بار مولوی صاحب سے پوچھتی ہیں، میری بیٹی کے اوپر کالا جادو کس نے کروایا تھا، آپ کو بتانا ہوگا۔ اس بار مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ یہ کالا جادو زہیب کی بہن نے کروایا تھا نور کے اوپر، کہ وہ اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاید اسے کسی چیز کا جلن تھا نور سے، وہ اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ زہیب کی بہن تو نور کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ نور ہمیشہ سے منہ پھٹ تھی اور وہ زہیب کی بہن کو بڑا برا سنا دیا کرتی تھی اپنی بہن کے حوالے سے۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اب وہ کالا سایہ یہاں سے چلا گیا ہے، اب وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ نور اپنی واپس زندگی میں نارمل ہو جاتی ہے، وہ کالج آیا جایا کرتی ہے، گھر پہ بھی وہ نارمل رہا کرتی، لیکن اس کی امی کو ایک چیز ہمیشہ یہ محسوس ہوتا کہ نور اپنے کمرے میں جب بھی اکیلی ہوتی وہ ہنس ہنس کے کسی سے بات کیا کرتی۔ ایک دن نور کی امی اس سے پوچھتی ہیں کہ تم کس سے بات کرتی ہو؟ تب نور بتاتی ہے، امی یہ وہی جن ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا کافی مدد کرتا ہے، یہ میری بہت سی چیزوں میں میری ہیلپ کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ماں ہے وہ، اور اسے اندر میں یہ گھبراہٹ ہوتا ہے کہ یہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ اگر تا زندگی تک رہ گیا تو پھر آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی۔ بنا نور کو بتائے ہوئے اس کی امی پھر سے مولوی صاحب کے پاس پہنچتی ہیں اور وہ نور کی ساری باتیں ان کو بتاتی ہیں کہ وہ جن اس کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرتی ہے، کافی خوش رہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ اس کا کافی مدد بھی کرتا ہے۔ تبھی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بے شک میں یہ جانتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اب اس کے پاس موجود اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہ ایک جن ہے اور نور ایک انسان ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ایسے بھی جن کا کہیں نہ کہیں ایک یہ تو ہوتا ہے کہ وہ اپنا اگر کسی کا مدد کر رہا ہے تو وہ اس کے بدلے میں کچھ تو لے کر کے ضرور ہی جاتا ہے۔ نور کی امی کو مولوی صاحب کچھ چلہ کاٹنے کے لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چلہ نور کو 40 دن کے لیے کاٹنا ہوگا، اس کے بعد پھر نور کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
نور کی امی گھر آتی ہیں اور وہ نور سے کہتی ہیں کہ میں مولوی صاحب کے پاس گئی تھی اور انہوں نے تمہیں 40 دن کا چلہ کاٹنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن نور پوچھتی ہے امی اب تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ایسی کیوں چلہ کاٹنے کے لیے کہا ہے مولوی صاحب نے؟ وہ نور کو وہ سچائی کچھ بھی نہیں بتاتی۔ وہ کہتی ہیں یہ تمہارے بہتری کے لیے ہے، میں جیسا کہہ رہی ہوں تم ویسا کرو۔ 40 دن کا چلہ کاٹنے کے بعد نور اب ایک دم صحیح تھی، لیکن نور یہی سوچتی تھی کہ وہ جن جو اس کے ساتھ ہوتا تھا، جو کہ اس کا دوست بن چکا تھا، اب وہ بھی نہیں آتا۔ اب نور کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ چلہ جو میں نے کاٹا تھا یہ میرے اگل بغل جو بھی جن جنات جو بھی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تھا۔ نور اب ایک دم نارمل تھی اور اپنی نارمل طریقے سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن دوسری طرف نور کی بہن، اس کا اور زہیب کا ڈیورس ہو چکا تھا۔ زہیب کی بہن اس چیز میں بھی کامیاب ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں لوگوں کو یہ سب کر کے کیا ملتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں نہیں، اوپر میں بھی چہرہ دکھانا ہوتا ہے اور ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔